जनाब अली हुसैन भट्टी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस सूबे से है? मेरा तल्लुक सूबा पंजाब से है। आपको शोबे कानून की तरफ आने का ख्याल कैसा है सर? मैंने तो ग्रेजुएशन करने के बाद एक दफ़ा पढ़ाई छोड़ दी थी, तो मैंने ज़मींदारा शुरू कर दिया था। तो उसके बाद मैं अदालतों के चक्कर लगाए, तो मैंने देखा कि अदालतों में लोग ख़राब हो रहे हैं। तो मेरा ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं वकील बनूँगा। फिर मैंने लॉ में एडमिशन लिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी वकालत करूँगा, लोगों के मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो तब जाकर मैंने वकालत का पेशा वो अपनाया। सर करियर के इस ज़माने में किन शख्सियत ने आपकी रहनुमाई फरमाई? मेरे कज़न हैं मुनव्वर हुसैन भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर पंजाब में रहे फैसलाबाद में। उन्होंने मुझे मेरी बड़ी रहनुमाई की। और जब मैं इस्लामाबाद में आया तो मेरे उस्ताद हैं नदीम मुख्तार चौधरी साहब, उसके बाद गुलाम फरीद चौधरी साहब, उन दोनों ने मेरी बड़ी रहनुमाई की। फिर मैंने प्रैक्टिस रिफत हुसैन मलिक साहब के साथ शुरू की, तो मैं तकरीबन उनकी शागिर्दी में 4-5 साल रहा, तो बड़े उनसे बड़ा सीखा, उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की। सर आप माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के मुमताज़ कानून निज़ाम हैं, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र कैसे महसूस करते हैं? देखिए सर, बेसिक तो सिविल कोर्ट है। हर मुकदमे की जो बेस है, वो बुनियाद है, वो सिविल कोर्ट से शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो वो दो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें हैं, एपीलेट फोरम है, तो ज़्यादा रोल किरदार तो सिविल कोर्ट्स के ही है। सिविल कोर्ट्स में अगर हम एक केस को अच्छे तरीके से प्लीड कर लेते हैं, एक केस की प्रोसीडिंग अच्छे तरीके से कर लेते हैं, हमारे हक में डिसाइड हो जाता है, तो वो एविडेंस या जो वो रिकॉर्ड होता है, उसी पर ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले करने होते हैं। सर आपके पास सबसे ज़्यादा मुकदमा किन केसेस के आते हैं? मैं ज़्यादा फौजदारी के कर रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा मुकदमा फौजदारी केस के आ रहे हैं। वैसे सिविल और फैमिली भी आते हैं। मेरे साथ एसोसिएट हैं मुबशर बासी साहब, उनका तल्लुक कश्मीर से है। जुल्फ़कार अहमद साहब, उनका तल्लुक हाफिज़ाबाद से है। हसनैन सदाकत गुजर साहब, उनका फैसलाबाद से है। मार्स सकलैन असलम वकास चट्ठा, सारे दोस्त वो करते हैं, बच्चे अच्छा काम करते हैं और पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वो मैनेज कर लेते हैं। बाकी जब कोई अहम इशू हो तो मैं भी उनकी रहनुमाई करता हूँ। सर माजी और आज के अदालतों के जजमेंट और जज साहिबान की खिदमत के मेयार को क्या फर्क महसूस करते हैं सर? जी असल में अब ज़्यादा जो है ना, वो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है। शुरू में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो हम सिर्फ किताबों से ही रहनुमाई हासिल लेते थे, किताबों में पढ़ते थे, और वो जजेस भी थोड़े होते थे और बड़े स्पीडी ट्रायल होते थे, अच्छे फैसले होते थे। फैसले अब भी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अब आ गया जदीद टेक्नोलॉजी। अब जो एक हमें वो एक साइटेशन पढ़ने के लिए पूरी किताब पढ़नी पड़ती थी, अब वो यही बच्चे जो हैं, ये 1 मिनट में वो नेट से सर्च कर लेते हैं और वो उसमें हम जाकर जज साहब की वो मुकदमे में पूरी उनकी रहनुमाई करते हैं, असिस्ट करते हैं उनको। तो फर्क अब एक बात है कि जो पहले अदलिया का म्यार था, अब वो नहीं रहा। अब रीजन जो है शायद ये भी है कि अब लोगों को अवेयरनेस बहुत आ गई है ज़्यादा, मेरे ख्याल में वही ज़्यादा रीजन रही है। और पहले वाले फैसले जजमेंट जब हम आते थे तो पता होता था कि अदालतों का डिकोरम, एक रिस्पेक्ट, अब वो नहीं रही। अब सोशल मीडिया में वो बड़ा ख़राब हो गया। सोशल मीडिया में अब कुछ जज फैसला करता है तो एक सियासतदान कहता है जी कि ये जिसके खिलाफ हो वो जजेस पर तनकीद शुरू कर देता है, अपने हक में तो वो जजेस की तारीफ शुरू कर देता है। तो उससे वो जो कोर्टों का डिकोरम है ना, वो नहीं वो बहाल रहा, वो नहीं उसमें है। अब मैं समझता हूँ कि जो मकाम अदालतों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। सर वकला बिरादरी का किरदार क्लाइंट के साथ शानदार, लेकिन ऐसी कुछ शहादतें मशहूर हुई हैं, चंद ऐसे वकला हैं जो कि अपने क्लाइंट को ही सब बार दिखाते हैं, उनके मसाइल हल नहीं करते हैं। आप कोई रेट देखें, खामियां तो हर इदारे में होती हैं, हर शोबे में होती हैं। तो हमें भी कुछ ऐसे आए हैं यंग लड़के, वो एक दफ़ा ब्रीफ करते हैं जी कि हम इस तरह कर देंगे, वो कर देंगे, पैसे लेते हैं, फिर बाद में क्लाइंट परेशान होता है। लेकिन जो ऐसे करते हैं फिर उनका फ्यूचर नहीं रहता।
تو جس طرح میرے جتنے بھی یہ ایسوسیٹ ہیں یہ ماشاءاللہ پورا کلائنٹ کے ساتھ پورا ٹائم دیتے ہیں، عدالتوں میں پورا ان کی رہنمائی کرتے ہیں، تو الحمدللہ ہمیں ہمارے خلاف آج تک کبھی بھی کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ سر پاکستان کی عدالتوں میں عمومی طور پر مقدمات کی طوالت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ میں سوری آپ ریپیٹ کریں گے؟ پاکستان کی عدالتوں میں عمومی طور پر مقدمات کی طوالت کے اسباب کیا ہوتے ہیں سر؟ طوالت کے اسباب جی طوالت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ طویل جو ہوتے ہیں مقدمے، جی طوالت کی ریزن یہ ہوتی ہے، اس میں صرف عدالتوں کا ہی قصور نہیں ہے، ہم کیونکہ عدالتوں پر ہی بات لے جاتے ہیں کہ جی صرف عدالتیں لیڈ کرتی ہیں، اس میں ہمارا وکلا کا کردار بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم وکلا دونوں طرف سے زور دیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مقدمہ 6 مہینے 8 مہینے سال کے اندر اس پر فیصلہ نہ ہو۔ اور دوسری جو ہوتی ہے نا وہ فیک لیٹیگیشن، مثلا بات ہمارے پاس ایسے کلائنٹ آتے ہیں جی کہ بس یہ فیس لیں اور آپ نے دوسرے کو تنگ کرنا ہے، وہ ان کا مقدمہ بنے یا نہ بنے، تو وہ مقصد ہوتا ہے جی بس عدالت میں دائر کر دیا اور تنگ کس کو کرے۔ تیسرا پروسیجر، اب لا موجود ہے کہ جج سمجھے کہ یہ کیس نہیں بنتا تو فوری اس کو وہ مقدمے کو خارج کر دے، لیکن ایک پروسیجر کے محتاج ہو جاتے ہیں جج کے، جی نہیں ہم نے اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور پھر وہ جو اویئرنیس ہے آج لوگوں کو زیادہ، تو وہ کلائنٹ بھی کہتا ہے جی کہ یہ اپلیکیشن دے دے وہ اپلیکیشن دے دے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لنگر آف کرنا۔ سر پاکستان کی عدالت سوری میں آپ کی بات، دوسرا جو ایشو ہے وہ بہت زیادہ برڈن ہو گیا ہے، کیسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ جب میں 2005 میں آیا تھا تو اس وقت ایک عدالت میں ہمارے اسلام آباد میں 6 سول عدالتیں تھیں، 5 یا 6 تھی، تو ایک عدالت میں 100-150 کی لسٹ ہوتی تھی۔ اب اسلام آباد میں تقریباً راؤنڈ اباؤٹ سول کورٹیں کوئی 50 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، 40 سے 50، تو جس کورٹ میں بھی جائیں گے وہ 100-150 کیس چل رہا ہوگا۔ تو وہ جو یہ ہے طوالت اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ پینڈنسی بہت ہو گئی ہے، جو فیک لیٹیگیشن ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، اور عدالتیں جو ہیں وہ پروسیجر کی پابند ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک جج جلدی کوئی کسی کیس میں کہتا ہے جی کہ یہ نہیں بنتا تو خارج کر دیتا ہے، تو اپیل میں جائیں گے تو اوپر والا جج یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ آپ اس کو سنے بغیر کس طرح فیصلہ کر دیا، تو پھر واپس آ جاتا ہے ریمانڈ ہو کے، تو وہ پھر جج بھی بچتے ہیں کہ جی اوپر ہمارے فیصلے جو سیٹ سیٹ ہوتے ہیں پھر ہم اس کو پراپرلی پروسیجر اڈاپٹ کریں، اس وجہ سے وہ میٹر لنگر آن ہوتے ہیں۔ سر پاکستان کی عدالتوں میں تقریباً 25 لاکھ کے قریب کیسز ارتفاع کا شکار، جی کلائنٹ پریشان، ذمہ دار کون؟ یہ ہمارا سسٹم ہی ذمہ دار ہے۔ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس میں کوئی بھی اپنے حصے کا رول ادا نہیں کر رہا اس معاملے کو کہ اس کو سالو آؤٹ کیا جائے، اس کا سلوشن نکالا جائے، بس باتوں کی حد تک تو کرتے ہیں سارے، لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ لا موجود ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سپیڈی ٹرائل کرنا ہے، جلدی کس مقدمے کو نمٹانا ہے، لیکن رول کوئی نہیں ادا کرتا۔ سر پاکستان کی عدالتیں تنقید کے نشانے پر کیوں؟ جی اس کی سب سے جو مین بڑی ریزن ہے کہ لوگوں کو ایک تو انصاف پراپر نہیں مل رہا اور جلدی نہیں ملتا۔ کئی ایسے مقدمے دیکھے ہیں کہ بیٹا دائر کرتا ہے اور جا کر پوتا جو ہے اس کے وقت وہ جا کر فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک پلاٹ پر زبردستی قبضہ کر لیا جاتا ہے تو وہ پلاٹ کا قبضہ لینے کے لیے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، سول لیٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے، ایویڈنس ہوتی ہے، اور اس بندے کو پتہ نہیں بیچارے کو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اس نے اس پلاٹ کو ڈسپوز آف کر کے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، کسی جگہ اس نے اس کو یوٹیلائز، تو بات یہ ہے کہ وہ جب اس کو سپیڈی انصاف نہیں ملتا تو وہ ٹرسٹ اس کا کیسے قائم رہے گا عدالتوں پر؟ وہ پھر ٹرسٹ تو ختم ہو گیا۔ ٹرسٹ تو تب ہوگا کہ جب آپ اس کو سپیڈی ٹرائل اور اس کو جلدی ریلیف مل جائے۔ سر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عدالتوں میں لا موجود ہیں، سوال یہ ہے کہ عدالتوں میں آئین پاکستان قانون موجود، جج صاحبان کے پاس قانون کی طاقت، امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی ہے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے سپریم کورٹ کو دیکھ لیں کہ اس میں ہمارے سیاستدانوں کے کیس زیادہ چل رہے ہیں بجائے لیٹیگنٹ کے کیس چلنے کے، جن کے مسائل چل رہے ہیں، تو سپریم کورٹ جو ہے اس میں تو 5-5 7-7 سال کیس لگتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہائی کورٹ آ جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ چونکہ ایریا چھوٹا ہے تو یہاں پر تو جلدی کیس کے فیصلے ہو جاتے ہیں،
بلوچستان میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پنجاب بہت بڑا ایریا ہے، وہاں پر بھی اسی طرح ہائی کورٹ میں 5-5 10 سال کیس نہیں لگتا. تو آپ کو ایک اگر تکلیف ہے تو وہ جلدی اگر آپ کی تکلیف دور نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی آپ کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ ختم ہوگا. تو دیکھیں اب دنیا میں ہمارا جو سسٹم ہے عدالتی اخراجات وہ ہم 6 نمبر پر ہیں، جتنا ہمارا عدالتوں پر ہمارے اخراجات ہو رہے ہیں، لیکن ہم انصاف میں 126ویں نمبر پر ہیں. تو وہ کمزوری تو ہے سب کے بیان پر. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ججز کو ہی بلیم کریں یا وکلا کو کریں، اس میں لیٹیگنٹ کا بھی رول ہوتا ہے. یہ معاشرہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو مقدمات میں الجھا کر پریشان کرنے کے لیے زیادہ مقدمے ہیں. سر آپ کے خیال میں چیف جسٹس صاحب کا عام انتخابات 2024 میں کوئی کردار تھا؟ نہیں، چیف جسٹس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب کا تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک آرڈر کر دیا کہ جی آئین کے مطابق اس کو انتخابات کو کروایا جائے. دیکھیے ایک آر او بنائے گئے، ڈی آر او بنائے گئے، اور وہ سب الیکشن کمیشن کے اندر آتے ہیں. تو وہ الیکشن کمیشن کا ہی کام ہے. اس میں چیف جسٹس تو وہ دیکھیں اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ نیچے کس طرح آر او کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، ڈی آر او کے ساتھ کس طرح رابطہ کر سکتا ہے. یہ تو بس ایک پروپوگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ کر رہے ہیں. لیکن سر چیف جسٹس سوری میں یہ کہوں گا کہ چلے چیف جسٹس کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے فیصلوں میں تغیر ہو رہی ہے یا کوئی فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، فیصلے غلط کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ کیس کو نہیں سمجھ سکے، انہوں نے کیس لا کے مطابق. لیکن یہ کہہ دینا جی کہ وہ دھاندلی میں ان کا رول ہے، میں پر میرا جیج کی. لیکن سر حال ہی میں کمشنر راولپنڈی چیمہ صاحب جی کے الزامات، جی چٹھا صاحب جی اداروں کو تباہ کر سکتے ہیں؟ نہیں یار، اب کسی کے کہنے سے چٹھا صاحب کی بات میں سچائی تو ہو سکتی ہے کہ وہ بات سچی کہہ رہے ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے خود کیا ہے، جب وہ اس کے انڈر ہی نہیں آتے، یہ الیکشن کمیشن کے انڈر آتا ہے آر او ڈی آر او، تو وہ چٹھا صاحب کس طرح اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ اس کے علم میں ہو کہ ایسا ہوا ہے، جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں گا کہ کسی جگہ پر دھاندلی ہوئی ہے، آپ بھی کہہ رہے ہوں گے، تو وہ دھاندلی تو ہو سکتا ہے ہوئی ہو، وہ تو ہر ملک میں بھی ہوتی ہے، چلے ہمارے یہاں زیادہ ہوگی. تو وہ چٹھا صاحب کے علم میں تو ہوگی، لیکن چٹھا صاحب اس پر اثر انداز کیسے ہو سکتے ہیں؟ سر چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی 5 رکنی 7 رکنی بینچ تشکیل دیے جاتے ہیں. جی یہ مشاورت کے تحت بنائے جاتے ہیں. اگر مشاورت کے تحت بنائے جاتے ہیں تو یہ ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں نمبر 1 تو بینچ بنانا چیف جسٹس کا رائٹ ہے. یہ بات قاضی فیضیزہ صاحب نے کی تھی کہ 3 ججز جو سینئر ہیں وہی بنائے، لیکن وہ بات وہ جو انہوں نے یہ ایک پرپوزل دی کہ جی اس پر ہونا چاہیے، وہ نہیں قانون کا حصہ بن سکا، آئین کا حصہ. تو بینچ بنانے سے یہ نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس ہی توڑتا ہے بینچ کو. بینچ سے 1-2 جج اٹھ جائیں تو ڈیفینیٹلی بینچ ٹوٹ جائے گا. ایک جج بھی کہہ دیتا ہے جی کہ میں اس بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا، تو وہ بینچ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. سر جج صاحبان اپنی انا پسند ناپسند کے باعث بینچز سے الگ ہوتے ہیں اور اپنی پسند ناپسند کے فیصلے حاصل کر رہے ہیں، کیا رائے آپ کی؟ جی کچھ ایسے نظر آئی یہ چیزیں لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اور سب سے جو ہماری جو ایک بڑی سمجھ لیں کہ لمحہ فکریہ والی بات ہے کہ ہمارے ججز پر یہ ایلیگیشن چل رہے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکل پارٹی سے ان کی ایفیلیشن ہے. حالانکہ ایک دن وہ بابر ستار صاحب نے بڑا اچھی بات کی تھی کہ جج صاحب کو فیصلہ کرنا چاہیے ود آؤٹ اینی فیئر اینڈ فیور. تو یہ ججز پر یہ ایلیگیشن نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں کچھ نظر بھی آئی ہیں، ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کے مطابق نظر بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. ججز جو ہیں وہ فیور اینڈ فیئر کے بغیر ہونے چاہیے، ان کے فیصلے بغیر ہونے چاہیے. سر حال ہی میں سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں کے جج صاحبان کا مستعفی ہونا، یہ پریشر کی وجہ سے مستعفی ہو رہا ہے یا اپنی سر سے مستعفی ہو رہا ہے؟ سر نہیں، یہ مجھے تو نہیں یہ سمجھ آئی کہ یہ کیوں جو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. دیکھیں آج ان پر پریشر ہے، جب یہ ریٹائرمنٹ کے بالکل قریب ہیں، 1-2 سال ان کا ٹائم رہ رہا ہے،